बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। अभी आपके साथ बराह रास्त मनाज़िर भी शेयर किए बिलाशुबा सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए और इसके साथ साथ पूरी सिटी फैमिली के लिए आज बहुत ही सोग का दिन है। और आपको ये भी बताते चलें कि चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी जो कि रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए थे, अब से कुछ ही देर कबल उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। और आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे। नमाज जनाजा में आपने देखा कि अहम सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया गया। बिलाशुबा उनकी फ़ैमिली के लिए भी आज का दिन जो है वो बहुत ही सोग का दिन है, लेकिन ज़िंदगी का ये सभी चीज़ें हिस्सा हैं। अल्लाह ताला के कुदरत का ये निज़ाम है, जो शख्स इस दुनिया में आया उसने यहाँ से जाना भी है और यही बिलाशुबा हम सभी लोग वादा भी करके आए हैं अपने रब के साथ। यही ज़िंदगी की हकीकत है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे इस चीज़ का ज़िक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सैयद अफजल हुसैन नकवी जो थे, उनकी शख्सियत बिलाशुबा जिस पहलू पे भी रोशनी डाली जाए वो सरापा मोहब्बत और हमदर्दी वाले इंसान थे। उनकी शख्सियत जब कभी भी उनसे मुलाकात हुई और आज भी जब नमाज जनाजा की अदायगी हो रही थी तो यकीन मानिए वही लम्हात दोबारा से जो है आंखों के सामने आ रहे थे। हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा, और जैसे घर में बड़ों का एक किरदार होता है, शफीक बाप का किरदार होता है, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए हमेशा उनका किरदार ये रहा। कोई भी अहम फंक्शन सिटी न्यूज़ नेटवर्क का हो, खुशी का, गम का लम्हा हो, अफजल नकवी साहब हमेशा पेश रहे और अपनी टीम को साथ लेकर चलते रहे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जब बुनियाद रखी गई तो ये बुनियाद भी अफजल नकवी साहब ने रखी और हमेशा से उनकी खिदमात जो है वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क हासिल करता रहा। आज वो हम में नहीं है, बिलाशुबा उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले दिन से जिन्होंने बुनियाद रखी और हमारे चेयरमैन जिनकी सरपरस्ती में सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो कि एक लोकल चैनल से शुरू हुआ और फिर फलता फूलता माशाल्लाह से आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पर जो है सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ही चर्चे हैं। हमारे तमाम चैनल्स जो हैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और बिलाशुबा इसका सेहरा जो है अफजल हुसैन नकवी साहब के सर जाता है। तो आज हम सभी लोग उनके लिए दुआ गो भी हैं, हर आँख नम है और दिलों में उनके लिए जो हैं दुआएं हैं। नमाज जनाजा में भी अहम शख्सियात ने शिरकत की। कुछ इस तरफ भी हम रोशनी डालेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राउदुलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राउद साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है आप? जी अल्लाह का शुक्र। बिलाशुबा जैसे कि मैंने जिक्र किया कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, अफजल हुसैन नकवी साहब की फ़ैमिली के लिए आज बहुत ही सोग का दिन है। हमने जब सिटी न्यूज़ नेटवर्क तौर पर चूँकि हम अक्सर ये आपने सुना भी होगा कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली है, सिटी फॉर टू फैमिली की बात की जाती है और फैमिली के सरप्रस्त का दुनिया से रुखसत होना और फिर इस तरह से जब भी मुलाकात होनी तकरीब में या किसी इवेंट पे तो इंतहाई कभी फ़र्क महसूस नहीं किया कि हम चेयरमैन से मिल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बतौर सहाफ़ती वर्कर। सरापा मोहब्बत, हमदर्दी और इंतहाई शफीक इंसान। और बहुत सारे पहलू उनकी शख्सियत के पोशीदा भी हैं। समाजी कारकुन के हवाले से कभी उन्होंने प्रचार नहीं करने की कोशिश की। जो दुखी इंसानियत की खिदमत की बात हो, पेशेंट्स के हवाले से जो उनका मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उनका जो किरदार फंडिंग के हवाले से है, वो कभी इसका प्रचार करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आपको मुख्तलिफ जगहों पर ज़रूर नज़र आएगा कि 3 स्टार या 4 स्टार डोनर्स में उनका शुमार होता है। और बहसियत सरबरा ज़ाहिर है जब सिटी फॉर टू की बुनियाद रखी तो उस वक्त शायद किसी के जहन में ये नहीं था कि ये सिटी फॉर CNN जो है और सिटी न्यूज़ नेटवर्क इतनी तरक्की करेगा और अब 6 जो चैनल्स पर मुश्तमिल ये एक ग्रुप है, फिर डेली सिटी फॉर टू है और नेशनल हो या इलाकाई ख़बरें आपको सिटी न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम उनकी रहनुमाई में बुनियादी तौर पर बिलाशुबा और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की इस तमाम तक कामयाबी का सेहरा भी अफजल नकवी साहब के सर जाता है। मुझे याद है प्रोग्राम हम रिपोर्टर्स डायरी बहुत ज़्यादा सारे हमारे जो कलीग्स हैं रिपोर्टर्स डायरी के नाम से जब प्रोग्राम किया करते थे तो उसमें उनकी बड़ी रहनुमाई रहती थी और फीडबैक भी देते थे कि यार वो बड़ा अच्छा किया, फ़लाँ इलाके में आपने ये इशू
اٹھایا اور اس کے بعد اس ایشو کے اوپر کام بھی ہوا, لوگوں کی بھلائی بھی ہوئی, لوگوں کے جو بنیادی نوعیت کے کام تھے جو عام طور پر پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں یا سرکار کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں, تو ان کو آپ کی پروگرامز کی وساطت سے وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر حال ہوتے ہیں. تو اس طرح کی گفتگو براہ راست, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک آپ دیکھیں ایک گروپ کے چیئرمین ہیں اور ان کے ساتھ ایک جو جینیٹوریل سٹاف ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہی, پھر جو ہمارے صحافتی ورکرز جو دوست کولیگز ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ, اور کبھی فرق محسوس نہیں ہوا کہ ہم حقیقی معنوں میں یہ لگتا ہے کہ جب بھی ملاقات ہوئی تو حقیقی معنوں میں یہی امپریشن ان کی طرف سے دیا جاتا تھا کہ واقعی سٹی 42 فیملی کے بڑے سے گفتگو ہو رہی ہے, اور ہمیشہ رہنمائی انہوں نے کی اپنی گفتگو سے, اور خاموش طبع اور بہت زیادہ گفتگو کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا گیا کبھی بھی, لیکن اپنی ٹیم کو بیک کرتے ہوئے ضرور جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں, چونکہ اب یہ تو ایک برحق ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, اور اچانک جو ایک یہ ظاہر سٹی 42 فیملی کے لیے بڑا تکلیف دہ امر ہے. اب نماز جنازہ, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہم سبھی کو راضی رہنا پڑتا ہے, تو ہم سب سے بڑی بات راؤ ہے صاحب ہم یہیں سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابھی ہمیں گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری صاحب نے جوائن کیا ہے. نوید چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بلا شبہ سید افضل حسین نقوی صاحب کی فیملی کے ساتھ ساتھ سٹی نیوز نیٹ ورک کے لیے بھی آج سوگ کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی راضی ہونا ہے, اور بلا شبہ زندگی کی حقیقت بھی یہی ہے, سبھی کو واپس لوٹ کے جانا ہے. کچھ روشنی ڈالیے گا سید افضل حسین نقوی صاحب کی زندگی پر, ان کی شخصیت پر, جب آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے کیسا ان کو پایا؟ ہم نے تو جب بھی ان کو دیکھا, ان سے ملاقات ہوئی, بات چیت کی, انتہائی ہمدرد اور شفیق انسان ہم نے پایا انہیں. سب سے پہلے تو میں تمام شہریوں سے خاص کروں گا آپ کی مسابقت سے کہ دعا کریں اور دعا کریں کہ اس کو خوشیاں دینے میں, اس شہر کے مسائل حل کرنے میں, اس شہر کی باتیں سننے میں, اس شہر کی باتیں عام تک پہنچانے میں, اس شہر کی تکالیف کو رفع کرنے میں ادا کیا ہے, اس میں ہمارے چیئرمین صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. نوید چودھری صاحب سے ہم ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر نوید چودھری صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں نماز جنازہ میں جو ہے اہم شخصیات نے شرکت کی, اور نماز جنازہ میں جن شخصیات نے شرکت کی ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں جی. صوبائی وزیر یاور بخاری, شاہد قادر, احمد سلمان بلوچ, پرویز حسن اور احمد ولید موجود تھے. آغا قاسم, کامران چیمہ, شیخ شاہد, شیخ نوریز, مخدوم عاصم, قاری خالد بھی موجود تھے. سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی صاحب, ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر, ڈاکٹر حماد بھی موجود تھے. اس کے علاوہ بھی دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی. مزید اس پر ہم گفتگو کریں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ڈائمنڈ سپریم فوم کی نئی ویب سائٹ اور کسٹمر کیئر ہیلپ لائن اب آپ کے کسی بھی پرابلم کے لیے اویلیبل ہے. سپریم نمبر 1 کوالٹی فوم. آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی کی شخصیت کے حوالے سے. بلا شبہ جو لوگ ان سے ملے آج, اگر ہم دیکھیں پوری سٹی نیوز نیٹ ورک میں سبھی لوگ ان کی شخصیت کا ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں, اور سبھی لوگوں کی زبان پر صرف ایک ہی بات ہے کہ جس طرح سے وہ ہمدردی سے پیش آتے تھے, جس طرح سے وہ محبت سے پیش آتے تھے, بلا شبہ ایسے ہی لگتا تھا جیسے گھر میں کسی بڑے کا کردار ہے. وہ جو ایک دبدبہ روب کسی چیئرمین کا ہوتا ہے, آج تک ہم نے اوبویسلی فیملی کے سربراہ کا بالکل پورا ایک ان کا رول تھا. مجھے یاد ہے کہ جب بھی یہاں پر ہم نے دیکھا, جس طرح میں جینیٹوریل سٹاف کی بات کر رہا تھا, تو عام طور پر وہ سب سے جو ان کو اگنور کرنے والا طبقہ سمجھا جاتا ہے جینیٹوریل سٹاف میں, لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی نام سے پکارنا, اور جب بھی ملاقات ہونی یا ادھر آفس میں کوئی تقریب ہے یا کوئی ابھی ریسنٹلی جو تقریب ہوئی ہے ہماری سٹی 21 کی انوگریشن کے حوالے سے, تو جب بھی آئے ہیں تو
نام سے پکارنا، پھر ان کا اب جو سماجی خدمات ہیں ان کی تو ایک لمبی فہرست ہے ان کے حوالے سے، لیکن وہ میں جو بات کر رہا تھا کہ پرچار نہیں کیا زندگی میں، انہوں نے اپنا جو کام کیا، جو یہ ان کی شخصیت کا حصہ تھا کہ انہوں نے جو فلاحی کام کیے اب وہ ہم میں نہیں، اور کوشش تو یہی ہے کہ ان کا ویسے جو نقطہ نظر تھا شاید پرچار کرنے کا نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کی سماجی شخصیت کے حوالے سے جو مختلف پہلو پوشیدہ ہیں ان پر گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، کیونکہ تعلیم کا میدان ہو یا صحت کا میدان ہو، اس میں انہوں نے پھر درد دل رکھنے والے انسان ایگزیکٹلی انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے بے شمار ان کے کریڈٹ پر جو فلاحی اداروں میں، اگر آپ یہ تو آپ کو فلاحی ادارے ہی بتائیں گے بالکل کس طرح سے ان کی خدمات کتنی زیادہ سپورٹیو رہے ہیں ہر لحاظ سے. فرینڈز آف پی آئی سی سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے. سلیم بخاری صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بلا شبہ آج کا دن سٹی نیوز نیٹ ورک اور ساتھ ہی ساتھ سید افضل حسین نقوی صاحب کی فیملی کے لیے سوگ کا دن بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ہم سبھی کو اس میں راضی رہنا ہے. کچھ ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیے گا، کیسا انسان پایا جب آپ کی ملاقات ہوئی؟ بہت شکریہ آپ کا انا یوسف، آپ نے بہت حد تک تو بیان کر دیا ہے جو فیلنگز ہے پورے ہمارے دفتر کا، جو کلیگز ہیں ہمارے، خاص طور سے پورے گروپ کی، جہاں جہاں بھی ہے، چاہے وہ لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، لندن ہے، جہاں جہاں بھی نیٹ ورک کے آفیسز ہیں، وہاں پر تمام لوگ جو ہیں ایک طرح سے سوگ کی کیفیت میں ہیں. اور دو بنیادی وجہ ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ وہ بانی تھے اتنے بڑے ادارے کے جس نے نئی روایتیں ڈالی ہیں پروفیشنلزم میں. جو انوائرنمنٹ کی بات کر لیں آپ، اکوپمنٹ کی بات کر لیں آپ، تو یہ سب کچھ ان کے ویژن کا نتیجہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ سٹی نیوز نیٹ ورک جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہ رہے. اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ان کا یہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے. وہ ایک بہت ہی خلیق اور بہت ہی ملنسار آدمی تھے. تو ابھی ہمارے دفاتر میں ہیڈ آفس میں خاص طور سے وہ تشریف لائے تھے جب 21 چینل کی اناگوریشن تھی. تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنی جلدی ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے. اور اس وقت بھی وہ حالانکہ عمر کے جس حصے میں وہ تھے، بیمار بھی کافی عرصہ رہے، لیکن ان کا جو ویژن تھا، جو ان کی ڈٹرمنیشن تھی، جو عزم تھا ان کا، اس کے اندر کبھی کوئی جھول نہیں آیا. تو ہم ایک لحاظ سے زیادہ طریقے سے انہیں مس کریں گے. وہ چیئرمین تو تھے ہی گروپ کے، لیکن ایک کلیگ کے اعتبار سے کہہ لیجئے یا ایک شفیق انسان کے طور پر ہم لوگ کبھی ان کی شفقت جو ہے وہ بھلا نہیں پائیں گے. اچھا بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ عام طور پر بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے ادارے کا سربراہ اور ادارے کا جو امپلائی ہے، خواہ وہ کتنی بڑی پوسٹ پر کیوں نہ ہو، وائس پریزیڈنٹ بھی کیوں نہ ہو، لیکن ایک گیپ رہتا ہے. ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ چیئرمین کا اور اس طرح سے امپلائیز کا، اس گیپ میں ہم نے یہاں پر فیل نہیں کیا. جب بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے نام سے پکارا، آپ کے کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ تو کلچر ہے یہاں کا، اور اس کے اعتبار سے میں بالکل وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کا انوائرنمنٹ سٹی 42 گروپ پہ ہے وہ اور کسی میڈیا کے آفس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. بالکل فرسٹ نیم بیسس کے اوپر افضل نقوی صاحب بھی اور پھر جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں محسن نقوی صاحب بھی، وہ فرسٹ نیم بیسس پر چھوٹے سے چھوٹے امپلائی سے لے کے اور سینئر سے سینئر ترین آدمی کے ساتھ ان کی انٹیمیسی بالکل دوستوں جیسی ہے. اس اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل یہ قابل رشک ہے جو ماحول ہے یہاں پر. اور دوسری ایک اور خوبی جو افضل نقوی صاحب نے بھی کی، محسن نقوی صاحب نے بھی ہے، وہ یہ کہ جو ہمارے فیمیل کلیگز ہیں وہ پورا ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کے جو ہمارے گروپ میں کام کرتے ہیں. ان کو جس نوعیت کے، جس قسم کے، جس لیول کے تحفظ کا یعنی یقین ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے اس گروپ کی. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک جو ٹاپ براس ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک نہ آئے. تو اس اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سٹی 42 گروپ جو ہے وہ ایک یونیک گروپ ہے، اور اس کا سارا سہرا جو ہے مرحوم سید افضل نقوی صاحب اور اللہ تعالیٰ زندگی دے ان کی محسن نقوی صاحب کے سر ہے. اور یہ اگر اسی طریقے سے جاری رہتا ہے تو یہ گروپ بہت پلے پلے پھولے گا، اور ہم سب لوگ اس کے لیے دعا گو ہیں. اور تمام افراد جنہوں نے شرکت کی آج جنازے میں، جو افسوس کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر گئے تھے، وہ سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ہم لوگ سب دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے. نے شرکت کی نماز جنازہ میں، تو
यहाँ पर जिस तरह सारी सिटी न्यूज़ नेटवर्क, सिटी फैमिली के लोग उनकी शख्सियत के बारे में जो है वो जिक्र करते नज़र आ रहे हैं, तो जो लोग इजहार अफसोस के लिए आए, नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए, उन्होंने कैसा पाया उनकी शख्सियत को, किन अल्फाज में याद कर रहे थे? देखिए, वहाँ पर एक तो ये कि कोई शोबा जिंदगी नहीं था जहाँ की नुमाइंदगी नहीं थी जी। हर शोबा जो है हमारी सोसाइटी का, वहाँ से लोग बड़ी तादाद में शिरकत के लिए भी आए और उससे पहले अफसोस करने के लिए वो आते रहे। और एक और अजीब बात यह है कि जो लोग पहले अफसोस करने आते रहे, क्योंकि उनका जनाजा जो है वो तखीर से था, इसलिए कि उनकी बेटी बेगम उनकी और बेटे ने बाहर से आना था, वो आज सुबह ही अर्ली आवर में पहुंचे थे यहाँ। लेकिन जो लोग भी वहाँ आ रहे थे, उनके दिलों में उनके लिए एक एहतराम का जज्बा, एक प्यार और शफकत का जज्बा, और जो लोग प्रोफेशनल अदारों से ताल्लुक़ रखते थे, ख़ास तौर से जो इंफॉर्मेशन ग्रुप है या हमारा जो जर्नलिस्टों का ग्रुप है, उनके दिलों में उनके लिए बहुत एहतराम, बहुत ही यानी शदीद एहतराम। मैं कहता हूँ कि ये बहुत खुशकिस्मती है उनकी भी, उनके अहले खाना की भी, कि उनके लिए हर शोबा ज़िंदगी से दुआएं भी हैं और हर शोबा ज़िंदगी के नुमाइंदों ने उनके किरदार की तारीफ भी की है। ये वो बहुत बड़ा एजाज़ है उनके कंपनी के लिए। बिलाशुबा बहुत ही कम लोग हैं जिनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग इस तरह से उनकी शख्सियत के मुतरिफ होते हैं, और ये एजाज़ हासिल है जी सैयद अफजल हुसैन नकवी साहब को, और क्यों ना हो। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें जो नई हमने की, हमारे इदारे की वजह से देखने में मिली। हमारा डॉल्फिन स्क्वाड वजूद में आया और पूरे शहर में आपको मोटर बाइक्स जो, ये बुनियादी तौर पर चेयरमैन साहब का कॉन्सेप्ट था कि हम बाज़ इलाकों में फौरी तौर पर नहीं पहुंच सकते, या अंदरून शहर में अगर बात करें, जो कि न्यूज़ गैदरिंग के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है, और फिर स्पीडी सर्विस के लिए अवामी इश्यूज़ को जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर लाने के लिए डॉल्फिन स्क्वाड बना हमारा, और ये उनका आइडिया था। और इसके पीछे भी वही खिदमत का जज्बा था कि जितनी जल्दी हो सके हम न्यूज़ लोगों के मसाइल को उजागर कर सके, और उनके विजन को इसी तरह से जिंदा रखेगा, आगे लेके चलेगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। आपको बताते रहें कि ज़िंदगी का ये सफ़र इसी तरह से चलता रहता है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सैयद अफजल हुसैन नकवी साहब की जानिब से एक छोटे से चैनल की बुनियाद रखी गई, और बहुत सारे लोगों ने, राव साहब आप यकीन माने, तनकीद का भी निशाना बनाया। एक सिटी ओरिएंटेड चैनल, और मैं कह रही हूँ बहुत सारे लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया। एग्जैक्टली उस वक्त किसी के ये ज़हन में नहीं था। फिर अल्लाह ताला के फजल और करम से, उनकी मेहनत से, उनकी काविश से, और उनका मुलाजमीन के साथ मोहब्बत और प्यार का जो रिश्ता था, उसमें बरकतें शामिल होती गई, और उसके बाद फिर 24, फिर 41 और रोही, और उसके बाद UK 44, और अब कराची में कराची के शहरियों के मसाइल हल करने के लिए जो सबसे बड़ा वहाँ पे जो इजाफ़ा हुआ है वो सिटी 21 के हवाले से है। और ये सिलसिला मुसलसल जो है वो उनकी गाइडलाइन की वजह से था, उनका स्टाफ के साथ जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था, उसकी वजह से ये चीज़ें सारी आगे बढ़ती चली गई। मैं डॉल्फिन स्क्वाड की भी बात कर रहा था, ये एक यूनिक सा आइडिया था शहर में, और ये ऐड किया। इसके अलावा तमाम तर जो जहद थी, सहाफ़ती जहद और आम लोगों के मसाइल को किस तरह से जो हाईलाइट करना है और फिर हल करवाना है, ये सारे वो आइडियाज़ थे। शायद उन्होंने ज़रूर इस पर उन्होंने ये सोचा होगा कि आम आदमी की किस तरह से अपने शहरियों को सर्व कर सकते हैं। तो इस जर्नलिस्टिक मीडियम को उन्होंने फ़रोग़ देने के हवाले से जिस तरह का उनका किरदार रहा है, वो उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और इसके अलावा इदारे पहले भी थे और अब भी हैं, बड़े पुराने इदारे हैं। पाकिस्तान के वजूद से पहले के इदारे भी हमने देखे हैं, लेकिन कोई उनका नाम लेने को तैयार नहीं है, जिस तरह का उनका रवैया है अपने सहाफ़ती वर्कर्स के साथ। तो ये वो बुनियादी फ़र्क था जिसको सिटी न्यूज़ नेटवर्क की फैमिली के सरबराह की हैसियत से उन्होंने बुनियादी तौर पर ख़त्म किया, और फिर ये सफ़र आगे इसी वजह से बढ़ता चला गया है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि 6 जो चैनल्स हैं वो हम ऑन भी कर रहे हैं। तो अब उनके लिए ढेरों दुआएं, और अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, अगला सफ़र जो है उनका
آسان کرے. ہم اپنے ویور سے بھی ان ویور سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے جن کے بے شمار جن کے مسائل حل ہوئے سٹی 42 کی وجہ سے. سٹی 42 بنا آواز شہریوں کی ہر ایشو پر, خواہ وہ کسی مارکیٹ کا ایشو ہو, کسی گلی کا ایشو ہو, محلے کا ایشو ہو. ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نوید صاحب, آپ سے تو ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہوگی. ہمارے ساتھ ان کی جب بھی ملاقات ہوئی ہم نے ان کو انتہائی ہمدرد, شفیق اور نہ صرف ادارے کا سربراہ بلکہ ایک فیملی کا سربراہ کے طور پر ہم نے ان کو پایا. ان کی شخصیت کے اہم پہلوؤں پر ذرا روشنی ڈالیے گا, کس طرح کے انسان تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے لاہور کے تمام شہریوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ مرحوم سید افضل نقوی صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں, اور ابھی بھی فرمائیں اور نمازوں کے بعد بھی. یہ ان کا ہم پر یہ قرض بھی ہے. جس طریقے سے انہوں نے ایک میڈیا ہاؤس کی سرپرستی کی اور لاہور کے شہریوں کی تکالیف کا احساس کرتے ہوئے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کی, تو یہ ہم سب پر قرض ہے. افضل نقوی صاحب, جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ ان کی شخصیت بہت ہی شفیق اور متانت کا مجسم نمونہ تھے. وہ تعلیم کے شعبے کے اندر انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی, اور یہ جو سروس ہے یہ ایک نسل کی نہیں ہے بلکہ کم از کم 3 نسلوں انہوں نے اس حوالے سے رہنمائی کی, اور یہ ملک کی بہت بڑی خدمت تھی. اور سوشل سیکٹر کے اندر کیونکہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بہت سارے معاملات کو اوپن نہیں کرتے, سماجی خدمات کے حوالے سے بھی ان کا جو دائرہ تھا وہ بہت وسیع تھا. لوگوں کی تکالیف کا احساس اور پھر ان کا مداوع کرنا یہ مرحوم کی زندگی کا مشن رہا. اور جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا ہے کہ خلوص اور اپنائیت ان کی شخصیت کا خاصہ تھے. سٹی فیملی میں کوئی کسی چھوٹے عہدے پر فائز تھا یا کسی بڑے عہدے پر فائز تھا, کام کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کے حوالے سے افضل نقوی صاحب کا سب سے ملنا جلنا, برتاؤ, گفتگو وہ ایسے ہی ہوتی تھی جیسے گھر کا ایک شفیق بزرگ, کرخت نہیں, بہت شفیق بزرگ بات سمجھا رہا ہے, بات کر رہا ہے. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ ایک خلا محسوس کیا گیا, اور جو غم کی کیفیت تھی وہ یقینی طور پر سب سے زیادہ غم جو ہے, یہ نیچرل بات ہے, وہ اہل خانہ کا ہی ہوتا ہے. لیکن افضل نقوی صاحب کے انتقال کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری سٹی فیملی, بلکہ جو باہر کے بھی لوگ ان سے ریگولر ملنے والے تھے, خواہ وہ سرکاری افسران تھے, خواہ ان کا تعلق شعبہ وکالت سے تھا, خواہ ان کا تعلق شعبہ طب سے تھا, خواہ ان کا تعلق کہنا چاہیے کہ کوئی سوشل سیکٹر سے تھا, کسی اور والے سے, سب میں ایک غم کی اور سوگ کی فضا پائی گئی. یہ ان کی اپنائیت, ان کی شفقت ہی تھی جو اب تک سب کو یاد ہے, اور یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا کلا ہمارے لیے پیدا ہوگی. اچھا نوید چودھری صاحب, جس طرح سے ہمارے لیے سید افضل حسین نقوی کی خدمات جو تھی وہ حاضر تھی, بانی جو ہیں وہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیں, جو ان کا ویژن تھا, جو ان کا جذبہ تھا, جو ان کی رہنمائی تھی, اس کو کیا اسی طرح سے آگے لے کے جانے کا عزم ہم سبھی لیے چلتے ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ دنیا فانی ہے, یہاں سے سب نے چلے جانا ہے, یہ انہوں نے قدرت ہے, اور مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کا یہ ایمان ہے, اور اس میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے. آگے پر امتحان ہے. اب کسی کو خراج تحسین پر پیش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اس وقت ہم مرحوم کی تعریفیں کر رہے ہیں اور جائز بات کر رہے ہیں, بالکل ایک دکھ ہے ہمیں, ایک خلا پیدا ہو گیا. اتنی پرخلوص شخصیت وہ کہاں سے ملتی ہے؟ ہر شخص کا اپنا ایک معاشرے میں مقام ہوتا ہے, اور اس کے جانے کے بعد وہ خلا پور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کسی بھی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جو اس جہان فانی چھوڑ جائے, سب سے اچھا طریقہ یہ ہے ہر حوالے سے کہ ان کا جو مشن ہے ان کو جاری رکھا جائے. بلا شبہ یہی ہے اصل کامیابی, اور یقیناً انہوں نے ہمیں یہ سکھایا بھی ہے, اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت میڈیا کے ذریعے کیسے کرنی ہے.
नवीद चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त कम है और इसी तरह से हम सभी लोग आज इस अज़्म का इजहार करते हैं, जहां पर हमारे दिल जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं, दुआगो हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये अज़्म भी करते हैं कि सैयद अफजल हुसैन नकवी जो कि बानी थे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के, आज वो हम में नहीं है, लेकिन उनका मिशन जो है वो हमेशा से हमारे साथ रहेगा। जो उनका विजन था वो हमारे साथ रहेगा, वो जिन जज्बात को लेकर चल रहे थे वो हमारे साथ रहेंगे और हम इसी तरह से मेहनत का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आज की टॉप स्टोरीज़ भी शामिल करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल क्या है। कोमल इस वक्त बाहर मौजूद हैं। कोमल, बताइएगा शहर का मौसम इस वक्त बाहर कैसा है और क्या 24 घंटे के लिए प्रेडिक्शन की जा रही है? हब्स इसी तरह से बरकरार रहेगा? मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर क्या बताया जा रहा है आज? जी बिल्कुल अन्ना, पंजाब समेत लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता कई रोज़ से ही मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क रह रहा है। इसी तरह आज भी मौसम गर्म और खुश्क है। सूरज ने जो है वो आंखें दिखाई हुई हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। साथ ही साथ हब्स में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों को सांस लेने में भी मसला हो रहा है, इसलिए माहिरीन की जानिब से शहरों को हिदायत की गई है कि घरों से बिलाफजूल ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में महदूद रहें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की शिद्दत से जो है वो ख़ुद को महफूज रख सकें और अपने प्यारों को भी जो है वो महफूज रख सकें। इसी तरह बाहर की मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% और हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और आज महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क रहेगा, इसलिए शहरी जो है हम घरों में महदूद रहें और दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। रवा हफ्ते के हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा। और साथ ही साथ लाहौर के इक्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो ओवरऑल लाहौर का इक्वालिटी इंडेक्स जो है वो आबोहवा आलूदा होने की वजह से 154 रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसलिए शहरी जो है घरों से निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाएं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज मौसम जो है वो इसी तरह गर्म और खुश्क रहने वाला है। ठीक है जी कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल बता दी। अब हमने बढ़ना है शहर की सूरत हाल की तरफ। आज की टॉप स्टोरीज हमारे पास क्या हैं? पहली खबर, बरकी रोड को 2 रोया बनाने का फैसला, PHA ने पार्क्स की बहाली के लिए 1 अरब रुपए मांगे। शहर की सड़कें खवातीन के लिए गैर महफूज, माँ बेटी के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम आदि मुजरिम निकला। हुकूमत का तलबा को स्टूडेंट लोन देने का फैसला, तलबा को 10 साल मुद्दत के लिए स्टूडेंट लोन दिया जाएगा। और सेहतयामा के लिए अहम शोबे अदम तवज्जोही का शिकार, सेहत की हिफाजत तरजीह न रही। टॉप स्टोरीज की तरफ तो हम आएंगे, लेकिन जो अपडेट हमारे पास कोविड की आई है वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिविटी रेशो 12.4 तक पहुंच चुकी है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुस्बत केसेस की शरह किस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है। एक ही दिन में 11 अमवात हुई हैं और मोर देन 700 पीपल जो हैं वो आज कोविड में मुब्तला हुए हैं, जो आज के हमारे पास जो फिगर्स आई हैं उसके मुताबिक। राव साहब, कोरोना के लिए हमें कोई मुस्बत हिकमत अमली या कोई प्लानिंग अब दोबारा से नज़र नहीं आ रही है? देखिए, हिकमत अमली की जहाँ तक बात है, ये हम देखते हैं कि सरकारी सतह पर तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो एहतमाम है वो बताया भी जा रहा है। ब्रीफिंग्स में बताया जा रहा है कि बहुत मुझे अब वो भी उस लेवल की नहीं लग रही है। अब नहीं, डॉक्टर साहबा कहीं नजर नहीं आ रही हैं। देखिए ये जो काम ये जो वबा है, इसमें आप इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने सारा काम करना है। इसमें गवर्नमेंट का काम फैसिलिटेट करना है, आपको वैक्सीन दस्तयाबी को यकीनी बनाना है जो कि बनाई जा रही है। तो सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को अगर आप देखें कि तो रोजाना की बुनियाद पे उनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट आ रही है। SOPs पर इंप्लीमेंट किसने कराना है? आपने कहा गवर्नमेंट का काम नहीं है। यस, ये एक एलिमेंट ऐसा है। अब इसमें कोताही जरूर हो रही है। शहर की मार्केट्स या मॉल्स में हम देखें तो अब उस तरह से, जिस तरह से तीसरी लहर में जो SOPs पर अमल दरामद के हवाले से हमने देखा, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
اب آپ خود بھی اگر آبزرو کریں کسی بھی مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو اس طرح سے نہیں ایگزیکیوشن نظر آتی ایس او پیز کی جس طرح سے اس سے قبل تھی. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق، چونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ کر رہے ہیں، ہر روز جو اموات میں اضافہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب آج 11 اموات ہیں، یعنی یہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے فگرز ہیں، اور اگر ہم گزشتہ 48 گھنٹوں کے فگرز لیں تو یہ 27 ڈیتھس جو ہیں وہ لاہور میں ہوئی ہیں. اب اتنا بڑا ڈیتھ ٹول کے ساتھ اب دیکھیے کہ اس پر اگر ابھی بھی عام لوگوں نے کان نہیں دھرنے، جس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا کام ہے ایگزیکیوشن کروانا ایس او پیز کی، ویکسینیشن کے حوالے سے ویکسین کی جو کھیپ ہے اس کو یقینی بنانا. تو یہ اس میں ویکسین کے حوالے سے تو تمام ویکسینیشن سینٹرز میں ویکسین موجود ہے. سیکٹری سیکنڈری ہیلتھ کیئر سارا اسلم کی خصوصی کاوش سے ہر جگہ پر ویکسین کی دستیابی کے حوالے سے آپ کو کوئی شکایت نہیں آ رہی. جو ایشو تھا موڈرنا اور فائزر کے حوالے سے جو بیرون ممالک جانے والے شہری ہیں وہ بھی ابھی کوئی خبر نہیں آ رہی. اگر ہوتی تو رپورٹ آپ کو ہو رہی ہوتی. اب صورتحال یہ ہے، اب آپ کے کرنے کا کام ہے زیادہ احتیاط کرنا ہے ہم نے خود اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. اس میں کوتاہی برتی جا رہی ہے. یہ ہم نے گزشتہ ہفتے بھی کیا، روزانہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ مارکیٹس میں، لیکن مارکیٹس میں سب سے زیادہ جو ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائیگر فورس بنائی گئی تھی جس کا دیکھیے یہ میں آپ کو کووڈ کی فرسٹ ویو کی طرف لے کے جاؤں گا. اس پر بڑی وہ سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے، لیکن سرٹیفکیٹس دینے کے بعد، اسناد لینے کے بعد اور تقاریب میں حلف اٹھانے کے بعد یا تقاریب میں سرکاری افسران کے ساتھ آشنائی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے آج تک ٹائیگر فورس کہیں پر نظر نہیں آئی. اور پرائم منسٹر سے لے کر کے نیچے تک ہم نے دیکھا کہ بڑا پرچار کیا گیا اس کا کہ ٹائیگرز فورس آئے گی اور یہ مساجد، بینکس اور مارکیٹس کے باہر اپنے فرائض سر انجام دے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چوتھی لہر میں بھی وہ نظر نہیں آ رہی. اب دیکھیے ہم نے اس خبر کو راؤ صاحب وائنڈ اپ کرنا ہے، مجھے نیکسٹ خبر پہ جانے کا کہا جا رہا ہے. آپ نے ٹائیگر فورس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی ہیں. وہ کبھی نظر نہ آئی ہے، نہ ہمارے اس کو شاید زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ختم ہی کر دیں کیونکہ وہ کبھی نظر نہیں آنی. جب بھی پرائم منسٹر کی بات آتی ہے یا ان کی فورس کی بات آتی ہے تو آپ اسی طرح سے وائنڈ اپ کرنے کی طرف راؤ صاحب نظر بھی نہیں نہ آنا، اس نے ہماری باتیں کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اسی لیے اس کو وائنڈ اپ ہی کر دے تو بہتر ہوگا. لیکن کس طرح سے کووڈ کنٹرول ہوگا؟ جتنی مرضی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پلاننگ کر لے، حکومت پلان کر لے، ہم نے اپنے بارے میں سوچنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. ایس او پیز پر عمل کریں گے، ہم محفوظ رہیں گے. ویکسینیشن کرائیں گے، ہم محفوظ رہیں گے. اس کو ہم بائنڈ اپ کرتے ہیں. دوسری خبر کی طرف مجھے آنا ہے. کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اور ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے سوشل میڈیا پر اس چیز کو بار بار جو ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا. شہر کی سڑکیں خواتین کے لیے غیر محفوظ ہیں. ڈیٹ کر رہے تھے اب تک اس کیس میں پیش رفت کیا ہوئی ہے. اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں تو ملزم تو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور کارروائی بھی ہو رہی ہے اس پر تمام تر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے شہر کی سڑکوں کو خواتین کے لیے محفوظ بنایا جائے گا. نام کی سیف سٹی، اور کس طرح سے یہاں پر سبھی لوگ غیر محفوظ ہیں. ہم صرف اس معاملے پر نہیں کہہ سکتے کہ لوگ غیر محفوظ ہیں. یہاں پر چوری ڈکیتی کی وارداتیں آپ ایک ایک سٹیپ پہ دیکھ رہے ہیں. تو اوورآل شہر میں سبھی لوگ غیر محفوظ ہیں. راؤ صاحب بالکل، مجھے یہاں پر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کا دور تھا، ریاست مدینہ چونکہ ہم بڑا تذکرہ کرتے ہیں، اور ایک بھیڑیا جو ہے وہ کچھ بھیڑیں اٹھا کر لے گیا ایک غریب محنت کش کی. تو اس وقت یہ بات کی گئی کہ شاید عمر اب نہیں رہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ عمر نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں یا تو عمر نے اقتدار چھوڑ دیا یا پھر وہ دنیا میں نہیں رہے، کیونکہ آج میں غیر محفوظ اپنے آپ کو میں نے سمجھا ہے کیونکہ بھیڑیا میری بھیڑیں اٹھا کر لے گئے. تو اب یہ وہ واقعہ ہے جو ریاست مدینہ کا راگ لاپنے والے اگر صرف اسی کو سوچ لیں تو ان کو پھر پتہ چلے گا. اب دیکھیے یہ واقعات پہ در پہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اس میں جو ایلیمنٹ کم از کم ایک آدھ واقعے سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں.
اگر سزا اور جزا کا نظام مرتب کر لیتے 3 سالوں میں تو کم از کم ہم آئندہ کے حوالے سے جو غیر محفوظ ہونے کی آپ بات کر رہی ہیں تو پھر شاید آپ کو نہ کرنا پڑتی. تو ریاست مدینہ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. ریاست مدینہ کا نام لینے سے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ہر سطح پر بد نظمی جو ہے وہ ہمارا مقدر کیوں بنتی جا رہی ہے. دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس میں دونوں پہلوؤں سے آپ کو کام کرنا ہے. پولیس ریفارمز کی بات اور اس کے بعد پھر جوڈیشل ریفارمز کی بات, یہ 2 ایسے ایلیمنٹ تھے جو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں, کیونکہ سزا نہیں مل پا رہی. ایگزیکٹلی سزا کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا یہ جو سرکلر روڈ اور راوی روڈ کا واقعہ ہے, وہ خاتون نے پولیس کے سامنے آنے سے انکار کر دیا ہے. ایسے ہی ہے, اس وجہ سے انکار کر دیا ہے. اور اس کے بعد جو لوگ اپلیکیشن دیتے بھی ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی, جس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں. آپ کا جو یہاں پر حالت یہ ہے کہ پولیس سٹیشنز میں جو اگر کسی نے اپلیکیشن دے دیا تو اس کی دادرسی اس طرح سے نہیں ہے. اگر بر وقت دادرسی ہو تو ایسے واقعات تھم بھی سکتے ہیں. اب یہاں پر جو ایک تو ہمارے ہاں جو معاشرتی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی پستی کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ پے در پہ واقعات ہوئے ہیں, اور اس کے بعد پھر پروسیکیوشن کا عمل, ہمارا انویسٹیگیشن کا عمل قانون نام کی چیز نہیں ہے, انصاف نام کی چیز نہیں ہے. جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جن لوگوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے, ان کو ہی یہاں پر یعنی یہ جو اب ملزم پکڑے بھی گئے ہیں ماں بیٹی کے ساتھ, جس طرح کا یہ واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے اور ہم نے یہ گزشتہ 2 روز سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں, تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی معاشرے میں بے حسی کی. اور پھر اب اگر آپ نے پکڑا ہے تو کم از کم اس کا جو کیس ہے, ٹرائل ہے, اس کو اتنا طویل نہ کر دیں کہ لوگوں کے ذہن سے جو ہے وہ یہ واقعی نکل جائے. تو ہمارے ہاں واقعات کی بھرمار ہے اور ہماری پروسیکیوشن بہت زیادہ ویک ہے, جس کی وجہ سے ہمیں پے در پہ اس طرح کے واقعات کا سامنا رہتا ہے. سزا کا جو فیصلہ ہے گرفتاری کے بعد, اس میں میکسیمم جو ہے وہ آپ کو 40 روز 14 روز میں چلان جمع ہو اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کریں. اس کے لیے بے شک ایسے واقعات تو ویسے بھی آپ دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہوتا ہے, لیکن اس میں وہی معاشرتی بے حسی جو وہ غالب آتی ہے, اور اس کے بعد پھر تاریخ پر تاریخ اور پھر ثابت کرنے میں ملزم پکڑے جائیں, شناخت ہو جائے, اس کے بعد ثابت کرنے میں بھی ہمیں اتنا ٹائم لگتا ہے. اچھا جی, اب جب ہم ہمارا قانون ہی ان کے لیے آپ نے قانون کی بات کریں, انصاف کے سسٹم کی بات کریں, تو میں ایک اور خبر ایڈ کر لیتی ہوں. پولیس کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود خواتین غیر محفوظ ہیں. 7 ماہ میں زیادتی, اغوا, قتل, تشدد کے 2851 مقدمات درج ہوئے ہیں. یہ مقدمات درج ہوئے ہیں, ان میں سے کتنے لوگوں کو انصاف راؤ صاحب مل سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ان کا اگر آپ صرف 5% بھی اگر ان میں سے آپ ان مقدمات میں سے 5% تو صحیح ہوں گے, اگر ان کو ہی کیفر کردار تک پہنچا دیتے تو آپ کے ہاں یہ جو غیر محفوظ والی بات ہے شاید یہ آپ کو نہ کرنا پڑتی. کم از کم لوگ انجام سے ڈر کے ہی ان کاموں سے رک جاتے نا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں مختلف پولیس سٹیشنز ہیں, وہاں پر آپ ویسے اگر جائیں سروے کے لیے بھی جائیں تو آپ کو وہاں پر جو اپلیکیشنز کی پینڈنسی ہے وہ نظر آئے گی, اور مدعی کے اتنے چکر لگوا دیے جاتے ہیں. اگر کوئی اپلیکیشن دادرسی کے لیے دینے گیا بھی ہے تو اس کے بعد وہ اس کو غنیمت جانتا ہے کہ مجھے بس پولیس سٹیشن نہ جانا پڑے, بس میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. تو یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ نظریں چرائی ہیں, لیکن یہ ہمارے ایگزیکٹلی اس سے ہر حکومت میں ایسا ہوا ہے. لا لیسنس ہے, ڈکیتی کی وارداتیں ہیں, روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی چلی جا رہی ہیں, لیکن ہم ہیں کہ بس یہاں پر جب آپ پولیس ریفارمز کی بات پوچھیں گے پریس کانفرنس میں فیاض الحسن چوہان صاحب سے, کیونکہ وہ ترجمان ہیں, تو وہ کہیں گے یہ بھی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. صحیح بات ہے, یہ اچھا بہانہ ملا.
یہ بڑا سمپل کر کے ہم خود سے، لیکن میرے خیال سے 6 ماہ سے زیادہ نہیں چاہیے آپ کو پولیس ریفارمز کرنے میں. بالکل، اب اس کے لیے عملی طور پر کچھ نظر آنا چاہیے، یہی وقت ہے. ادروائز یہاں پر جو جنگل کا قانون ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے، لوگ کس قدر اپنے آپ کو غیر محفوظ جو ہے وہ محسوس کرنے لگے ہیں، کس طرح سے لوگ اپنے گھروں کے کام لیں. کیا اب سبھی لوگ اتنے غیر محفوظ ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی کوئی لڑکی کہیں نہیں جا سکتی ہے؟ اگر یہ امپیکٹ معاشرہ دینے لگ گیا تو پھر کس طرح سے لوگ جو ہیں اس معاشرے میں جو ہے گزر بسر کریں گے؟ زندگیاں تنگ ہوتی چلی جا رہی ہیں لوگوں کی. بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خبر یہ ہے جی، برکی روڈ کو 2 رویہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پی ایچ اے نے پارکوں کی بحالی کے لیے 1 ارب روپے مانگ لیے ہیں. پہلے برکی روڈ کی بات کر لیتے ہیں جی. 2 رویہ اس کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. راؤ صاحب، یہ فیصلہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیے، برکی روڈ کے حوالے سے اب چونکہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی وہاں پر بھرمار ہے اور اس کو 2 رویہ کرنے سے آپ کو کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پر جو ایکسیڈنٹس کی ریشو ہے اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا. چونکہ کہیں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو کہیں ساتھ ہی کوئی نہ کوئی دیہی علاقہ بھی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر ہیوی ٹریفک، اور رات کے اوقات میں اگر آپ کا جانا ادھر ہو تو بہت مشکل ہے اس روڈ پر سفر کرنا، کیونکہ بڑے جو ٹرالرز اور جو ٹرالی ہیں وہ وہاں پر زیادہ نظر آتی ہیں. تو بہرحال اب تو برکی روڈ کی وہ حیثیت نہیں رہی جو ماضی میں ہوا کرتی تھی کہ ایک بالکل دیہی علاقہ. اب تو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے وہاں پر. تو جب ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں تو ظاہر ہے دباؤ بھی پھر ٹریفک کا بڑھتا ہے. محفوظ گیریزن سے آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو. وہاں پر یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمیشہ جو مسائل جب گلے پڑتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل اب یہ ناگزیر ہے اور اس کو کر لیا جائے. تو اسی طرح سے برکی روڈ اور بیدیاں روڈ کے حوالے سے بھی بڑے خوفناک حادثات وہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کا بھی پلان ہے، لیکن پتہ نہیں اس کا کب کرا نکلتا ہے یا ادھر کب ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہوتی ہے. ویسے ہیں تو صحیح ہاؤسنگ سوسائٹیز، لیکن اب اس کو اگر کر دیتے ہیں تو اس سے اوبیسلی بہت بڑی آبادی جو ہے وہ مستفید ہوگی، اور پھر آپ کے ایئرپورٹ کے بالکل چونکہ قریب ہے اس سے بھی فائدہ ہوگا. ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی جو ہے وہ یہ اسی سے امپروو ہوتی ہے. روڈز انفراسٹرکچر جس کو ماضی میں صرف یہ کہا جاتا تھا کہ سڑکیں اور پلیں قومیں نہیں بناتی، وہ اب بھی نہیں بناتی، لیکن یہ ایک فیسلٹی ہے جو کہ حکومت وقت کا فرض ہے اپنے شہریوں کو دینا. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو بالکل جتنا جلدی ہو سکے اس کے حوالے سے کریں. اب پی ایچ اے نے جو پارکوں کے حوالے سے 1 ارب روپے مانگے ہیں، لیکن پی ایچ اے کے زیر کنٹرول جو پارکس ہیں، کیا وہاں پر پبلک فیسلٹیز پوری ہیں؟ بے شمار پارکس آپ نے اڈاپٹ تو کر لیے، وہاں پہ اپنی اجارہ داری اس حد تک تو بڑی پی ایچ اے کی جانب سے دکھائی جاتی ہے کہ وہاں پر بکنگ نہیں ہو سکتی پی ایچ اے کے علاوہ، اور بڑا وہ ریٹ بنوانے کے لیے. لیکن وہاں پر ٹوٹے جھولے کبھی پی ایچ اے کو نظر آئیں؟ یقیناً نہیں. سوال اگر ان سے کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پی ایچ اے کے تو بہت سارے پارکس ہیں، صرف کیا یہ ان مسائل کے لیے پیسے مانگے جا رہے ہیں؟ صرف وہ مرکزی پارکس جو ہیں وہ ان کو مینٹین کرنا اور ان پر 50 کروڑ روپے خرچ کر دی جاتے ہیں. اب شاید اسی لیے یہ کیا جاتا ہے جہاں پر زیادہ ان لوگوں کا آنا جانا ہو جو کہ میٹر کرتے ہیں فیصلہ سازی کے حوالے سے. تو پی ایچ اے بھی بس اسی ڈگر پر چل رہی ہے. اچھا جی، محکمہ خزانہ نے بھی حامی بھر لی ہے کہ 50 کروڑ روپے جو ہے وہ پی ایچ اے کو دیے جائیں گے. اب مجھے راؤ صاحب یہ بتا دیں، یہ جو ہماری گرین بیلٹس کا حال ہے، یہ جو ہمارے اہم شاہراہوں کا حال ہے، یہ ان میں سے بھی کچھ نظر کرم وہاں ہوگا؟ ہم نے 20 مرتبہ یہ سنا کہ گرین بیلٹس کے حوالے سے ایک میسو پروگرام پی ایچ اے جو ہے وہ لانچ کر رہی ہے، لیکن وہ جب بھی کبھی کوئی تہوار قریب آتا ہے تو وہ اس وقت وہ جو ہمیں جو گرین بیلٹس ہیں وہ ضرور نظر آتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر سے جو اسی طرح سے انکروچڈ، اور پھر بے شمار پارکس ایسے ہیں جہاں پر انکروچمنٹ کروا دی ہے پی ایچ اے نے. یہ جو ہے وہ مختلف فوڈ سٹالز لگوا کر، یا آپ کو جوس کارنرز نظر آئیں گے مختلف پارکس میں.
تو جہاں پر نہیں ہوتی وہاں پر بھی یہ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پیسہ اگر آپ نے جنریٹ کرنا ہے تو پیسہ خرچ بھی تو کریں. پوش علاقوں کے پارکس, ساری جو توجہ ہے وہ پوش علاقوں کے پارکس پر پی ایچ اے نے دے رکھی ہے. جو ہی آپ تھوڑا شہر کے ملکہ جو علاقے ہیں دور افتادہ علاقوں میں جائیں گے تو وہاں پر پی ایچ اے کا بورڈ تو ضرور نظر آئے گا, لیکن خستہ حال اسی طرح سے پی ایچ اے کی کارکردگی کو بچاتا ہوا. اور پی ایچ اے کو بالکل پی ایچ اے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فنڈ ضرور دیں, لیکن فنڈز کا استعمال کے حوالے سے بھی پی ایچ اے کو اپنی کارکردگی دکھانی چاہیے. ہم آئے روز سنتے ہیں کہ 50 یا 100 جنگل جو ہے وہ لگ جائیں گے. 2 کنال پر کون سے جنگل, ٹری پلانٹیشن اس کو ڈرائیو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لگتے ہیں. بہت زیادہ جگہ خالی ہے رنگ روڈ کے آس پاس, اگر آپ دیکھیں سرکاری جگہ موجود ہے وہاں پہ جنگل لگائیں. کوئی 400 ایکڑ پر 300 ایکڑ پر جنگل لگائیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اور یہاں ان کا اگر آڈٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چھوٹے چھوٹے پارکس میں کروڑوں روپے جنگل کے نام پر خرچ کر دیے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بعد میں جب دوسری گورنمنٹ آئے گی تو پھر اسی طرح سے ایشوز بنیں گے. تو ان ایشوز سے بچنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے کام کرنا ہے. اور پہلے ہی پالیسی ایک ایسی پی ایچ اے کے حوالے سے ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ کوئی بھی آئے, پی ایچ اے نے اپنا کام کرنا ہی ہے, چاہے کامران لشاری کا دور ہو, چاہے میاں شکیل صاحب کا دور ہو, یا آج کے جواد صاحب ہیں. تو پی ایچ اے نے تو اپنا کام کرنا ہی ہے. تو پی ایچ اے کے حوالے سے ایک جامع پالیسی جو ہے وہ ضرور بننی چاہیے کہ پی ایچ اے اس پیٹرن پہ آئندہ 10 سال چلے گا. آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایچ اے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نیا فیصلہ سامنے آتا ہے اور یہی پتا چلتا ہے گھپلے ہوئے ہیں. ایز سچ کبھی یہ نہیں کوئی سامنے آیا کہ پی ایچ اے نے یہ کام کیا ہے. بریک کے بعد ناظرین ہم آپ کو جوائن کریں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. خبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور جو خبر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں جی. حکومت کا طلبہ کو اسٹوڈنٹ لون دینے کا فیصلہ, طلبہ کو 10 سالہ مدت کے لیے اسٹوڈنٹ لون دیا جائے گا. یہ طلبہ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن لون کی صورت میں I don't think so کہ یہ طلبہ کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگی. اگر ہوگی تو مجھے منطق سمجھا دے راؤ صاحب کس طرح سے. اچھا, یہ اس گورنمنٹ میں جو سب سے زیادہ جو لطیفے ہم دیکھ رہے ہیں نا, تو جو سب سے زیادہ جو اس کو فراڈلنٹ ایکٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لون کے نام پہ بچوں کو بھی لون کے نام پہ وظیفہ دو, ان کو اخوت کی طرز پر قرض دو تاکہ جو وہ لیں وہ واپس کر دیں. ان کو بھی اس ڈگر پہ یعنی لون ان کو بھی ملنا چاہیے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے حفیظ سینٹر کے 206 متاثرین تھے, کیا انہوں نے آپ کی یہ بات مانی؟ حالانکہ انہوں نے 3% کر دیا تھا. اور اس کا بھی ابھی ہاؤس لون کے حوالے سے ہر جو بینک ہے اس کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی اشتہاری مہم چلائے گا. اور تمام مین اسٹریم میڈیا میں اگر آپ 10 منٹ بیٹھیں گے ٹی وی کے سامنے تو آپ کو کسی نہ کسی بینک کا جو اشتہار ہے وہ نظر آئے گا, وہ 3% پہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ اپلیکیشنز جو فائل کرتے ہیں لوگ, کیا کبھی آپ نے وہ دیکھی ہیں؟ اس کرائیٹیریے پر پورا اترنے ہی نہیں دیا جاتا کسی کو, اس کی ڈاکومنٹیشن کو آسان کیا ہی نہیں جاتا. یعنی جو کام آپ کے کرنے والا ہے وہ آپ کر نہیں رہے, اور اسٹوڈنٹس کو بھی لون میں آپ لے آئیں. جن کو لون دینا چاہیے, جن کا آپ نے اناؤنس کر دیا ہے, ان کو تو مل نہیں رہا, ان کو مل نہیں رہا. ان کے لیے کم از کم آپ یہ سوچیں یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کے آنے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں. اب آپ دیکھیے, بجائے اس کے کہ آپ وظیفہ دیں, جس طرح سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک لیپ ٹاپ مل رہا تھا, آپ نے وہ بند کر دیا. آپ نے کہا کہ پتہ نہیں یہ سرکار کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہے یہ لیپ ٹاپ. اور آج آپ دیکھا آپ نے کہ کووڈ کے ماحول میں ہر گھر میں اس کی ضرورت پڑی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب یہ دیکھیے کہ جو لیٹسٹ گیجٹ کے ساتھ جب آپ تعلیم نہیں دلواتے اور آپ اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں کہ قرض لے لو تو پھر تعلیم حاصل کر لو, تو نہ تعلیم مکمل ہو اس کی, اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے کشکول توڑنے کے وعدے کیے تھے. اور بینکس جو حال کرتے ہیں, بینکس کو آپ پابند تو کر دیتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جو آپ حال کیا جاتا ہے بینکوں کا, بینک کسٹمرز کا جو حال کرتا ہے ہڈن چارجز کے نام پہ, وہ آپ کی سوچ ہے. اور بلکہ اس کی طرف تو آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے. کم از کم اسٹوڈنٹس کی تو اگر آپ نے کرنی ہے 70% مارکس ہیں, آپ
اس کی شرط بے شک 85% کر دیں اور ان کو ریاست کا کام دینا ہے. ریاست ان کو دے وسائل کہ آپ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, آپ کو اسٹیٹ دے گی, گورنمنٹ دے گی آپ کو. لیکن یہ صرف نعرے ہی تھے اور آج تک یہ نعروں سے آگے بات نہیں بڑھ سکی. اب یہ بات نعروں سے جو ہے وہ لون پہ آ کے ختم ہو رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی اب جو ہے وہ پڑھائی کرنی ہے تو قرض لے لیں. لون کا طریقہ کار بھی بتایا گیا؟ چلیں اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس سے فائدہ اٹھانا ہی چاہ رہا ہے تو کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا؟ 70% آپ کے مارکس ہوں گے تو آپ یہ لون اپلائی کر سکیں گے. اچھا. اور اپلائی زیادہ تر تو اب جو لون کی جو سکیمز ہیں اس میں آن لائن ہی ہے, لیکن آن لائن میں بھی جو کرائیٹیریا ہے وہ میٹ نہیں کر پاتا. اب آپ اس سے کہیں گے کہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ دینی ہے تو وہ تو اسٹوڈنٹ ہے, وہ تو تعلیم حاصل کر رہا ہے. 14 مضامین ہیں جن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ لون دیا جائے گا. قرض بی ایس آنر, ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگریوں کے لیے دیا جائے گا. کبھی آپ نے مجھے بتائیں, کبھی آپ نے سنا ہے ویسے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے میں تو خود اسکالرشپ کا سنا, میں تو خود پہلی دفعہ ہمیشہ سے اسکالرشپ دیں جو آپ کا حق ہے, بچپن سے جو اسٹوڈنٹس کا حق ہے. آپ اس کا کرائیٹیریا, اس کا میرٹ کو اور سخت کر دیں, 90% کر دیں, لیکن اسکالرشپ دیں اسٹوڈنٹس کو, حوصلہ افزائی ہو, سب کا دل کرے کہ وہ دل لگا کے پڑھے. اچھا, اسی طرح سے میں لیپ ٹاپ پہ واپس آؤں گا. لیپ ٹاپ کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا, لیکن چلیں پہلی مرتبہ ایسا تو ہوا کہ ریاست نے کچھ دیا ہے. ہمیشہ تو ریاست نے لیا ہی ہے ٹیکسز کی شکل میں, اور یہ وہ آپ کے ٹیکسز ہیں جو آپ کو ریٹرن میں ملتے ہیں. آپ اس میں بچوں میں مقابلے کا رجحان بڑھا, آپ کو مارکیٹ میں نظر آیا جاتا ہوا بچہ بیگ پہنا اور لیپ ٹاپ, اور یہ حوصلہ افزا چیزیں تھیں. اس کی ترویج آپ کو کرنی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ ٹینڈنسی ایسی نہیں ہے, حکومتوں کی جو ذاتی جو مخالفت ہے وہ غالب آتی ہے, جس کی وجہ سے ڈیزرونگ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی نہیں مل پاتے. اب میس لیول کی تو بات کی کریں گے, لیکن جو ڈیزرونگ ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ لون لے لیں. تو لون واپس کون کرے گا؟ بالکل, اگر آپ فرض کریں اس کو دے دیتے ہیں, 10 سالہ مدت بھی رکھ دیتے ہیں, خواہ اس کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ بڑی کم رکھیں گے آپ, یہ میکسیمم 5 یا 10 لاکھ یا 15 لاکھ روپے ہوگا, اس سے زیادہ تو یہ ہو نہیں سکے گا. تو پڑھائی کو بھی آپ جو ہے وہ سود سے پاک نہیں رہنے دے رہے, تو اس پہ نظر ثانی کریں. اسکالرشپس بڑھائیں, جو آپ کا کام ہے, اسکالرشپس ملنی چاہیے اسٹوڈنٹس کو. اس کے لیے بلا شبہ آپ میرٹ کو مزید سخت کر دیں, میرٹ پر دیں. جو پڑھنا چاہے ہم نے سنا تھا میرٹ کی بالادستی ہوگی, وسائل آپ کی ذمہ داری ہے. اگر بدقسمتی سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے پاس ہونہار طلباء کے لیے بڑا زبردست جو ہے وہ پیکیج آ رہا ہے. آگے آئیں, اسٹیٹ آگے آئے. آخر آپ کس مرض کی دعا ہیں, کم از کم اپنے وعدے ہی دیکھ لیں, اپنا منشور ہی دیکھ لیں. تعلیم کے لیے تو یہ چیز ہے. صحت کی طرف آ جاتے ہیں راؤ صاحب, شاید صحت کے میدان میں بھی آپ کوئی لون والی اسکیم نہ آ رہی ہے. میں اس طرف آنا ہی چاہ رہی ہوں. صحت عامہ کے اہم شعبے عدم توجہی کا شکار, اور جو حالات ہیں نا جن کی خراب نہیں ہے ان کی سن کے خراب ہو جاتی ہے. صحت کی حفاظت ترجیح نہ رہی, ترجیح تھی کب راؤ صاحب, ذرا یہ بتا دیں مجھے. ترجیحات کی بات کرنی تھی. ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پولیس ریفارمز کرنی ہے, اور پولیس ریفارمز کے ساتھ ہی ہیلتھ ریفارمز کی بات جو ہے وہ ناگزیر ہوتی ہے. ہیلتھ ریفارمز آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ کا جہاں پورے کا پورا جو سٹرکچر ہے وہی اس قدر بوسیدہ ہے, اور اس کی بنیادیں ایسی کھوکھلی ہیں کہ ہسپتالوں میں ادویات دستیاب نہیں ہیں, لیکن ہسپتالوں نے اپنا ادویات کا جو 5 ارب کا 5 ہسپتالوں کا بجٹ ہے وہ پورا خرچ کر لیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عام میڈیسن جو کہ روزانہ کی جان بچانے والی میڈیسنز ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں. لیکن اگر ایم ایس سے آپ پوچھیں گے کہ آپ نے ادویات کے ہیڈ سے جو پیسے آپ کو آئے کیا وہ پورے خرچ کر لیے, تو وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے پورے خرچ کر لیے. کہاں خرچ کیے؟ لوکل پرچیز پر خرچ کر دیے. لوکل پرچیز کی خبریں آپ کے سامنے ہیں کہ 15% آپ خرچ نہیں کر سکتے. آپ نے آدھا کروڑ جو ہے وہ ہم نے دیکھا, جو آدھا ارب آپ نے 50 کروڑ سے زائد کی صرف ایک ہسپتال میں ہم نے خریداری لوکل پرچیز کی مد میں دیکھی ہے. تو وہ پیسہ براہ راست صرف رسیدیں
ریکارڈ پر آتی ہیں اور وہ سارا پیسہ براہ راست مافیا کے پاس جاتا ہے، اس مافیا کے پاس جن کا شہر کے بڑے ہسپتالوں پہ باقاعدہ کنٹرول ہے، جن کا ایم ایس کی تعیناتی، ڈاکٹرز، پروفیسرز کی تعیناتی پر پورا اثر و رسوخ ہے۔ جب اداروں پر اثر و رسوخ ٹھیکیدار مافیا کا ہوگا، کانٹریکٹ مافیا کا ہوگا، تو پھر کس طرح سے ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے فنڈز نکل سکیں گے؟ کس طرح سے عام آدمی کو میڈیسن مل سکے گی؟ کس طرح سے عام آدمی کو ٹیسٹ جو ہے وہ فری ہو سکے گا؟ فری تو درکنار جو ایک منیمم پیمنٹ ہوتی تھی اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو حالت ہے ہمارے ہیلتھ سٹرکچر کی، اس کو ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں کرنے ہیلتھ ریفارمز کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے ان کا۔ اگر آپ ابھی منشور پروڈیوسرز کو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا راؤ صاحب وہ جو پرائیویٹائزیشن پر اور ایکٹ ایم ٹی آئی ایکٹ کے حوالے سے اب میو ہاسپٹل بھی ایم ٹی آئی ایکٹ کے ساتھ چلے گا، اب باقی ہاسپٹل بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہیلتھ کے نظام میں اگر تو ہماری بات یہ سن رہے ہیں تو ہیلتھ کو آپ کو لے جانا پڑے گا انشورنس کے سسٹم پہ، چونکہ آپ کے پاس جب تک تمام لوگوں کی انشورنس آپ نہیں کرتے تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ 2 ارب بھی رکھ لیں گے تو پیشنٹ کو دوائی نہیں ملنی، وہ 2 ارب کانٹریکٹر مافیا کی جیب میں جانا ہے۔ اور مافیا اس قدر طاقتور ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کر خریداری اور پھر سمریز بنوانے تک جو ہے وہ یہ مافیا اس حد تک۔ اچھا جی، ہم نے تعلیم کی بات کر لی، برا حال ہے، ہم نے صحت کی بات کر لی، برا حال ہے، اب ہمارے پاس ہے جی ٹرانسپورٹ کا کیا حال ہے؟ خبر ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ دروازے نہ کھڑکیاں ٹرمینل تا بھٹا چوک چلنے والی بسیں خطرہ بن گئی ہیں۔ اب یہ بسیں کس طرح سے خطرہ بن گئی ہیں، مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے، ان کے حالات بھی ڈسکس کریں گے۔ بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین۔ محکمہ صحت سہولیات میں ناکام ہے، تعلیم کے دعوے کرنے والے تعلیمی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہیں، لیکن لون آپ کو دے رہے ہیں۔ اب محکمہ ٹرانسپورٹ LTC سفری سہولیات میں ناکام ہے، کامیاب کون ہے؟ صورتحال یہ ہے جی، دروازے اور کھڑکیاں نہیں ہیں، جناح ٹرمینل تا بھٹا چوک چلنے والی بسیں خطرہ بن گئی، یعنی جنہوں نے جناح ٹرمینل سے بھٹا چوک تک جانا ہے وہ ہتھیلی پر اپنی موت رکھ کے جائیں، ایسا ہی ہے راؤ صاحب؟ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ اس حوالے سے اچھا بسوں کی حالت بھی دیکھ سرویز بہت ہیں، ابھی بھی آپ کو مختلف چراہوں میں نا سروے کرنے کے لیے ٹیمز بٹھائی گئی ہیں کہ کتنی جو کمیوٹرز ہیں وہ کس روڈ پہ کتنا چلتے ہیں اور کتنی گاڑیاں ہیں، اس حوالے سے ہی پھر آپ کے انفراسٹرکچر پر پریشر بھی آتا ہے۔ ہمارے شہر میں جب سینسس کے مطابق 1 کروڑ 12 لاکھ کی آبادی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ سینسس سے کم از کم 20% یہ کم گنا گیا لاہوریوں کو، کم از کم 20 سے 25% کم گنا گیا ہے، اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کہاں اب 1300 کلومیٹر کا ریڈیس ہے، 1300 سے 1600 کلومیٹر کا ریڈیس ہے شہر کی مین شاہراہیں، جو مرکزی شاہراہیں جہاں پر جو کمیوٹرز کی سہولت کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ بس سروس ہونی چاہیے۔ سپیڈو بسز اس کا ایک شاخسانہ تھیں اور جو چلائی گئی، تقریباً 250 کے قریب یہ بسز 2016-17 میں یہ چلائی گئیں، اور اس وقت کی جو سٹڈی تھی تقریباً 1200 بسز آپ کو چاہیے تھی پورے شہر کو کیٹر کرنے کے لیے، اسٹیٹ آف دی آرٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں سفری سہولت کی۔ تو جب سے ہم نے دیکھا کہ عوامی حکومت آئی، پاکستان تحریک انصاف میری اس سے مراد ہے، تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا، یعنی کیسی عوامی حکومت آئی ہے کہ عوام کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ اب وہ پروسیجر وہاں پر رہا، اور LTC میں بیٹھے بھاری بھرکم تنخواہیں لینے والے، چاہے CEO ہوں، MD اس کے، اور اس کے علاوہ اس کا پورا انفراسٹرکچر موجود ہے، ان کی بھاری بھرکم تنخواہوں سے آگے کچھ نہیں یہ سوچتے، کیونکہ بسیں چلیں یا نہ چلیں سڑکوں پر، سرٹیفیکیشن چیک ہو یا نہ ہو، سڑکوں پر جس طرح سے مرضی روڈ ایکسیڈنٹ ہو، ان کی جیب گرم رہنی ہے۔ ان کو بھاری بھرکم تنخواہیں، گاڑیاں، پروٹوکولز، ان کو چونکہ ملتا رہنا ہے، نہ ان کا یہ بس میں سفر کرنے کا نہ ان کا مسئلہ ہے، اس لیے
یہ اس سے آگے نہیں بڑھتے. جس کو بھی آپ بسوں کی حالت دیکھیں راؤ صاحب, ایک دفعہ بس کی حالت دیکھیں. آپ کو پتا ہے کہ کمپنیز جو پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں ان میں کیوں یہ الیکٹرک بسیں کہاں گئی ہیں, چھوڑ دیں ان سب کو. الیکٹرک بسیں کہاں گئی ہیں جو آ رہی تھیں؟ بسز آنی تھیں, اور چیئرمین LTC پتہ نہیں اب شاہد صدیق صاحب ہیں یا نہیں ہیں, ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب, ان کو لایا گیا تھا. بڑے درینہ ساتھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق, لیکن MD اور ان کا ظاہر ہے جو پیچ اپ ہے وہ نہیں ہو پایا. اس کے بعد اب پھر شاید وہ نہیں ہے, یا جو بھی ہے مجھے موجودہ جو ان کا سٹرکچر ہے, کون چیئرمین اور سیکٹری بورڈ ان کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب اس قدر پرانی کمپنی ہو چکی ہے LTC کہ کم از کم شہر کے بس سٹاپس اور شہر میں چلنے والی بسز وہ 100% ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 100% نہ ان کو انشور کریں, لیکن آپ 50% تو کر سکتے ہیں. بالکل 50% کا مطلب ہے کہ 650 اصل میں 700 بسز کیپیسٹی سرو کی جا رہی ہے الیکٹرک بسیں لے کر آنے میں. اب یہ 2018 میں آپ کے شہر کو جو پبلک سیکٹر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بسز کی ضرورت تھی وہ تقریباً 1200 سے 1400 ان کی تعداد تھی. اب 3 سال میں چونکہ انفراسٹرکچر آپ کا بڑا ہے, آبادی بڑی ہے, تو اب مزید اس میں 100 ایڈ کریں. اب دیکھیے یہ کھٹارہ بسز, یہ کراچی میں مناظر دیکھا کرتے ہیں. سیٹوں کے حال دیکھیں, دروازے ٹوٹے ہیں وہ دیکھیں, شیشے ٹوٹے ہیں وہ دیکھیں. یہ مناظر ہم کراچی میں اور سکھر میں یہ مناظر دیکھا کرتے تھے, جو اب ہمیں لاہور میں دکھانے شروع کر دیے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے اس سیکٹر کو مسلسل اگنور کیا ہے اور کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے, کرپشن کے حوالے سے بڑی باتیں کی ہیں اور اس پر کام نہیں کیا. سنا ضرور ہے ہم نے ہر 6 ماہ کے بعد کہ الیکٹرک بسز آ رہی ہیں, اور الیکٹرک بسز کے حوالے سے فواد چودھری صاحب فیڈرل منسٹر سے بات بھی ہو گئی. اس وقت وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے, لیکن بات وہاں سے آگے نہیں بڑھی, اور یہ خبروں میں ہم ضرور سن رہے ہیں ہر 6 ماہ کے بعد. پڑے گا راؤ صاحب, وقت ہمارے پاس کم ہے. تھینک یو سو مچ. آپ انتظار کیجئے ان الیکٹرک بسوں کا. فی الحال انہی بسوں پر سفر کرنا جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے رہ گیا ہے. آپ بس دعووں تک جو ہے وہ حالات دیکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.